नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम। आज के बयान का उन्वान कलमा-ए तैयबा की तासीर से मुताल्लिक है। अल्लाह ताला ने कलमा-ए तैयबा में वो तासीर दी है कि कलमा-ए तैयबा आपको कुफ्र से निकाल करके ईमान की वादी में लेके आ जाता है। कलमा-ए तैयबा मोमिन के दिल का करार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब और गरीब किस्म के तासीरात कलमा-ए तैयबा में रखे हैं। हुजूर नबी दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मरने वालों को कलमा तलकीन करो, क्योंकि कलमे के असरात जिंदगी में भी है और कलमे के असरात मरने के बाद भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा इखलास के साथ, तो उस पर आग हराम है, वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। तो कलमा-ए तैयबा की वो तासीर, वो असर है जो एक जहन्नमी को जन्नती बना सकती है। अगर किसी को जन्नती बनना है तो कलमा-ए तैयबा के इरफान के समंदर में गोताजन होना पड़ेगा। जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों में नहाना है, उसे कलमा-ए तैयबा की गहराई में उतरना पड़ेगा। कलमा-ए तैयबा वो मुकद्दस चीज है कि जिसके पढ़ते ही एक काला, एक गोरा, एक अरबी, एक अजमी, एक गरीब, एक मालदार, एक मशरिकी, एक मगरिबी, गर्जे के वो किसी रंग का, किसी जगह का, किसी मुआशरे का हो, जब वो कलमा-ए तैयबा को इकरार करते हुए पढ़ता है और अपने ख्यालों को कलमा-ए तैयबा के मानों से सजाता है और अपने ख्याल में कलमा-ए तैयबा के माने को सच जानता है, तो चाहे वो मगरिब का हो या मशरिक का, पूरब का हो या पश्चिम का, अमीर हो या गरीब, कैसा ही क्यों ना हो, वो फौरन ही अपना एक रिश्ता बनाता है और इस जहान में जहां भी इस तरीके से कलमा गो है, कलमा पढ़ने वाले हैं, उनसे रिश्ता कायम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि कुल्लु मोमिनिन इखवा, कि तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई है। जिसने जुबान से कहा वो भाई है, जिसने ख्याल के अंदर कलमा तैयबा के तकाजों को मानकर कहा वो भाई है। यानी उसने एक रिश्ता बनाया, एक भाईचारगी का रिश्ता बनाया कि अगर एक को पूरब में तकलीफ पहुंचती है तो कलमे का ये अजब रिश्ता है, अजब तासीर है कि एक पूरब में अगर किसी को तकलीफ पहुंचे तो पश्चिम वाले को भी दुख होता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिनीन एक जसद की तरह है। अगर पैर को तकलीफ होगी तो आंख रोएगी। तो इस जसद की रूह का नाम क्या है? इस जसद की रूह का नाम कलमा है। तो जिसने जुबान से पढ़ा, अपने ख्याल में उसके माने को सच जाना, उसको हम ईमान वाला कहते हैं। और फिर ईमान वाले की ईमान वाले से मोहब्बत ऐसी होती है कि उसकी तकलीफ से दूसरे ईमान वाले को तकलीफ पहुंचती है। यह असर किसका है? यह कलमे का असर है। तो अगर कोई जुबान से कलमा कह ले और अपने ख्याल में कलमे को बसा ले
تو اس کے ایک عجیب اثرات دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور ایک عظیم رشتہ قائم ہوتا ہے. تو اگر اس سے بڑھ کر جب کلمہ طیبہ جب قلب میں نقش ہو جائے، جب کلمہ زبان میں نقش ہو جائے، خیال میں نقش ہو جائے، تو مومن ہونے کا رشتہ، ایک بھائی ہونے کا رشتہ ملتا ہے. لیکن جب کلمہ قلب میں نقش ہو جائے تو اس سے عظیم ایک رشتہ حاصل ہوتا ہے. کلمہ جب روح میں نقش ہو جائے تو اس سے ایک عظیم رشتہ قائم ہوتا ہے. جب آپ کے خیال، اس خیال ہی میں مان لینے کا نام لوگ دل سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. کیونکہ اگر خیال میں جو چیز پڑھ رہا ہے اگر اس کا انکار ہے تب تو وہ منافقت ہے. جو پڑھ رہا ہے خیال اس کے حساب سے ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ تصدیق ہے، اس کو کہتے ہیں دل سے ماننا. لیکن در حقیقت یہ خیال ہی کو جو ہے کلمے کے معنی کو خیال میں صحیح جاننے کو لوگ دل سے ماننے کو کہتے ہیں. لیکن میں کہوں گا یہ ادنا درجہ ہے، اس سے اعلیٰ درجے کو پہنچنا ہوتا ہے. جب کلمہ بالقلب ہو جائے اور کلمہ قلب میں نقش کر جائے تو یہ آپ کا رشتہ پوری کائنات سے ہونے لگے گا. اور کلمہ جب روح میں بس جائے تو آپ کا رشتہ رحمان سے ہونے لگے گا، آپ کا رشتہ پروردگار سے ہونے لگے گا اور آپ اس کے جلووں کو مشاہدے کی منزل پہ آ جائیں گے. تو کلمے کی عجب تاثیر ہے. زبان پہ نقش ہو تو الگ تاثیر ہے، خیال میں نقش ہو تو الگ تاثیر ہے، قلب پہ نقش ہو تو الگ تاثیر ہے، اگر روح میں نقش ہو جائے تو اس کی الگ تاثیر ہے. ہاں، یہ نقش ہوتا کیسے ہے؟ جیسا ایک بچہ بچپن میں اسے کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ صحیح سے کلمہ پڑھ نہیں پاتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے. لیکن کچھ دنوں بعد جب وہ اس پہ مداومت کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے تو اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے پھر اس کو کلمے کے معنی سمجھائے جاتے ہیں، پھر وہ اپنے خیال کو بھی درست کرتا ہے اور کلمے کا اقرار اور ساتھ میں کلمے کو جو ہے صحیح طریقے سے کلمے کے معنی کو ماننا بھی شروع کرتا ہے اور کلمہ اس کے ذہن میں نقش کرتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے تعلیمات کے ذریعے بچے کو سکھا کر کے زبان پر کلمہ نقش کیا، خیال میں کلمہ نقش کیا، اسی طریقے سے دل میں اور روح میں بھی کلمہ نقش کیا جاتا ہے. اور جب یہ کلمہ دل میں اور روح میں نقش کر جاتا ہے، جب وہاں نقش کرنے لگتا ہے تب کہتے ہیں کہ ایمان کی لذتوں کا ساگر ابل پڑتا ہے. اور جب وہ دل میں نقش کرنے لگتا ہے تو کائنات کے ذرے کے پیچھے فاعل حقیقی جو کام کر رہا ہے کہ ہر کام کرتا ہوا آپ مخلوق کو پاتے ہیں، لیکن جب دل میں نقش کرتا ہے تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں ایک الگ نور آتا ہے اور آپ ہر کام کے پیچھے کرنے والے فاعل حقیقی کو جاننے لگتے ہیں کہ ہر کام کا کرنے والا وہ فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے اور فاعل حقیقی اللہ رب العزت کے جلووں کو مشاہدہ کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ جب روح میں نقش کرتا ہے اس وقت آپ کے سامنے وہ جلوے آتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسے جلوے آتے ہیں کہ فعل اور مخلوقات یہ سامنے سے محجوب ہو جاتے ہیں اور تمام حجابات اٹھ کر ایک جلوہ جانانا روبرو ہوتا ہے، ایک عجب حیرت کا مقام روبرو ہوتا ہے، ایک استغراق کا عالم سامنے ہوتا ہے، ایک عالم تحیر سامنے آتا ہے. لیکن ہم کلمے کے تاثیرات کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے آپ دامن اسلام میں نہیں آ سکتے. بغیر کلمہ پڑھے اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے. اگر کلمہ آپ نے نہیں پڑھا، کلمے کا اقرار و تصدیق آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ کا حج نہیں ہے، آپ کی کوئی نیکی
نیکی نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ کے جو اثرات ہے، جو نماز کو نماز بنا رہی ہے، روزے کو روزہ بنا رہی ہے، حج کو حج بنا رہی ہے، نیک کو نیکی کو نیکی بنا رہی ہے، اور ان میں اثرات پہنچا رہی ہے، تو اس کلمہ طیبہ کے اندر کیا تاثیرات ہوگی، اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور کلمے کی تعلیمات جو لے کر کے بیٹھے ہیں، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ان مشائخین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اس پیر کامل کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، جو یہ دولت مدینے سے جو بڑھتی ہوئی آئی ہے، اس دولت کو اپنے سینے میں بسا کر وہ آپ کے سینے میں منتقل کرے۔ اگر وہ دولت آپ نہیں پا سکتے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی کم نصیب ہیں، آپ بڑے ہی جو ہے کنگال آدمی ہیں کہ آپ کے سامنے خزانے کی معلومات تھی، لیکن آپ نے اس خزانے کو پانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ تو کلمے کی ایک عظیم تاثیرات ہے۔ جب یہ کلمہ آپ کے روح میں، آپ کے قلب میں نقش ہونے لگے گا، تو آپ کے اوصاف جنتی اوصاف ہو جائیں گے۔ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، تو جنت میں جائے، مطلب وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت کے اوصاف لا الہ الا اللہ کے ذریعے آپ کے اندر آنے شروع ہو جائیں گے۔ جنتیوں کے اوصاف یاد رکھیے کہ جنتیوں کے اوصاف میں سے ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی سے جو حسد نہیں کرے گا، وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں بغض نہیں ہوگا، وہاں کینہ نہیں ہوگا، وہاں تکبر نہیں ہوگا، وہاں گناہوں کی عادت نہیں ہوگی، وہاں اللہ رب العزت آپ کو گناہوں سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو واقعی میں جب آپ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان کی شکل لے کر جب آپ کے قلب میں نقش ہو جائے گا، آپ کی روح میں نقش ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ایسی نماز پڑھیں گے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تب آپ کی نماز آپ کو برائی سے روکے گی۔ لیکن آج ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن برائی سے نہیں بچتے ہیں، اور ہم چاہتے تو ہے بچنا، پھر بھی نہیں بچ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ واحد ہے کہ ہم نے کلمہ زبان سے پڑھا، نیکی کی طرف آنے کی کوشش کی، کلمہ اپنے خیال میں کلمے کے معنی کو مان لیا، کلمے کی جو ہے ایک ادنا تصدیق کی ہے، تو اب نیکیوں کو جاننا، نیکیوں کے بارے میں سمجھنا، اور ہمارے لیے ایک دروازہ کھلا کہ ہاں ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن جب کلمہ یہ دل میں نقش ہو جائے گا، جب کلمہ طیبہ آپ کے قلب میں بسے گا، تو اس وقت آپ کے اندر جنتی اوصاف آنے لگیں گے، اور جب روح میں بس جائے گا تو یاد رکھیے آپ اس منزل پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ دوسروں کو بھی کلمہ بسا سکے اور دوسروں کو بھی جنتی اوصاف میں رنگا سکے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم زبان اور خیال سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور خیال ہی میں مان لینے کو ہم دل سے ماننا تصور کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کلمے کی تاثیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ صرف زبان سے یا خیال کی حد تک نہیں، بلکہ قلب یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں، وہ قلب جس کی طرف اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے میرے نزدیک کہ میری نگاہ تمہارے کاموں، تمہارے چہروں کی طرف نہیں ہے، میری نگاہ تمہارے دلوں پر ہے۔ تو اس کی نگاہ جس قلب حقیقی میں پڑتی ہے، اس قلب کی بات کر رہے ہیں۔ وہ قلب جو حدیث پاک کے بمصداق کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، میں اس قلب کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ اس قلب کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کلمہ جو ہے نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی روح تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ الست بربکم کا وعدہ جو ہم نے وہاں کیا تھا، وہ روح سے کیا تھا، روح کی زبان سے کیا تھا، اور روح میں کلمہ بسا کر کے پھر الست بربکم کو کلمے کو روح تک پہنچا کر کے الست بربکم کا وعدہ یہاں بھی اسی روح سے ہی ادا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کلمے کی تاثیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔